पाकिस्तान और इंडिया की वॉर कब से शुरू हुई और इसके पीछे कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हैं। 1940 से 1950s का जो एक दौर था, ये दौर था जद्दोजहद आज़ादी का। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। 1960 से 1970 का जो दौर है, इसमें 1965 की वॉर है। सेकंड कश्मीर वॉर जो है वो इसको नाम दिया गया। मई 1998 उसके बाद बहुत ज़रूरी हो गया कि पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर सिस्टम को लॉन्च करना है। 2008 में मुंबई अटैक्स, इंडिया की तारीख के वो अटैक्स जो इंडिया कभी नहीं भूल सकता। 40 से ये सिलसिला चल रहा है और 2025 आ गया है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म नहीं हुए। इसमें सबसे अहम किरदार हमारी जो है वो मिलिट्री ने किया, क्योंकि अगर हमारी फौज ना होती तो हम आज कामयाब ना होते। जमीन के कर्ज को बेटे चुकाते हैं, मगर वतन जीत जाता है तो माएँ हार जाती हैं। माओं के जज्बों ने जो है वो बड़ा कमाल किया। मट्टी की मोहब्बत हम अशुफ्ता सुरों ने वो कर्ज भी उतारे हैं जो वाजिब न थे। यानी हमारे जो सिपाही इस वक्त बॉर्डर पर खड़े हैं वो कर्ज भी उतार रहे हैं जो उन पे वाजिब नहीं है। जिस तरीके से हमारे सिपा सलार ने इस वक्त में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और जिस तरीके से अपनी मिलिट्री फोर्सेस को, अपनी पाक आर्मी, अपनी तमाम फोर्सेस को जो है वो स्टैंड किया, ये एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली खान। आज का व्लॉग इंतहाई अहम है क्योंकि आज मैं आपसे वो हिस्ट्री शेयर करूँगी जो पाकिस्तान और इंडिया वॉर की है। ये पाकिस्तान और इंडिया की वॉर कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और इसके पीछे कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं हम सब के लिए जानना, हमारी नौजवान नस्ल के लिए जानना, और हमारे आने वाली जो जितने भी लोग हैं जो इस हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से सन में किस तरह से जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो छिड़े। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं 1940 से 1950s का। 1940 से 1950s का जो एक दौर था, ये दौर था जद्दोजहद आज़ादी का, यानी पाकिस्तान की आज़ादी का। 1947 क्योंकि 1915 से पहले था, 50 से पहले था, तो इस वजह से ये जद्दोजहद आज़ादी जो है 1940 से ये तहरीकें जो है वो शुरू हो चुकी थी और बाकायदा तौर पे 1947 अगस्त में हमने पाकिस्तान को जो है वो हासिल कर लिया था। इंडिया एंड पाकिस्तान जो इंडिपेंडेंस थी उसके एक प्रॉपर जो है वो जंग के बाद, ये पाकिस्तान का ये टुकड़ा जो हमारे हिस्से में आया, ये जंग करने के बाद आया। यानी कि वहाँ पे भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो सामने थे। हम ये समझ रहे थे और हम ये जान रहे थे कि हमारा दुश्मन जो है वो नहीं चाहता कि हमें एक अलग से खित्ता मिले, एक अलग से पाकिस्तान मिले जिसमें हम एक अलग से ज़िंदगी गुजार सकें। तो यहाँ पे 1940 से 1950 तक का जो है कॉन्फ्लिक्ट है। फिर उसके बाद बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, इंडिया फिर आगे बढ़ता है। 1960 से 1970 का दौर शुरू होता है। 1960 से 1970 का जो दौर है, इसमें 1965 की वॉर है। ये भी अगस्त में है, ये अगस्त 1965 की बात है। सेकंड कश्मीर वॉर जो है वो इसको नाम दिया गया। यहाँ पर इंडो पाकिस्तान वॉर जो बांग्लादेश जिसमें बिकम्स ऑन इंडिपेंडेंट कंट्री, वहाँ पर बाकायदा तौर पे जब बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना तो ये 1971 की वॉर थी। यानी यहाँ पे 1960 से 1970 तक एक और वॉर छिड़ी जो 1965 में थी, जिसको सेकंड कश्मीर वॉर के नाम से जो है वो जाना जाता है। यानी ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में इन सालों में भी रहा। फिर 1970 से जब हम आगे बढ़े तो 1971 में जो है वो जंग हुई और 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर जो हुई वो बांग्लादेश उसमें से कट के एक अलग मुल्क जो है वो डेवलप हो गया। पाकिस्तान से जो है वो बांग्लादेश अलग हो गया। फिर 1974 में इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन, और इसमें बाकायदा तौर पर जो 74 में हुआ, इसमें एक इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो किया गया। वो तब भी एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हुआ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में। फिर 1980s में आ जाए, 1980s में 1990 यानी 1980 से 1990 तक का जो दौर था, ये था जी जुलाई 1989। इसमें कश्मीरी जो एक प्रॉपर तरीके से एक प्रोपेगेंडा किया गया, कश्मीरियों को जो है वो तंग किया गया, वहाँ पे उनका हक़ खुद इरादियत छीना गया। ये दौर था 80s से 90s का, जिसमें जो है वो कश्मीर पे जुल्म बेतहाशा कर दिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट फिर से जन्म लिया। मई 1998
اس کے بعد بہت ضروری ہو گیا کہ پاکستان کو ایک نیوکلیئر سسٹم کو لانچ کرنا ہے، بہت ضروری ہو گیا کہ نیوکلیئر ٹیسٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے آئے۔ تو 1998 میں باقاعدہ طور پہ انڈین پاکستان نیوکلیئر ٹیسٹ جو پاکستان کی طرف سے ہوا، یہ چاغی کے مقام پر ہوا، اور اس سے باقاعدہ طور پہ یہ فرسٹ یوز پالیسی کے نام پر ہوا کہ اس میں باقاعدہ طور پہ کوئی پالیسی انٹروڈیوس نہیں کروائی گئی، بلکہ انڈیا کو اور اپنے دشمنوں کو یہ بتایا گیا کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں اور ہم سے لڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ 1998 میں ہوا۔ اس کے بعد اگر ہم 2000 کی طرف پڑھیں، 1990s تک کا جو یہ دور تھا وہ ایسے ہی گزر گیا، اور انڈیا کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک نیوکلیئر پاور جو ہے وہ پاکستان بن گیا ہے۔ اس سے پہلے کشمیر پہ ظلم، زیادتیاں اور پاکستان کے ساتھ کانفلکٹ جو ہیں وہ انڈیا کا روز کا معمول تھے۔ 2000 اور 2010 تک کا سفر اب دیکھتے ہیں کہ دسمبر 2001 میں انڈیا پارلیمنٹ اٹیک ہوا، جس کا کانفلکٹ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی سخت ہوا۔ اس کے بعد فیب 2019 میں، 2000 پہلے 7 میں آ جاتے ہیں، 2001 کے بعد 2007 کی اگر میں بات کروں، فیب 2001 میں جو ہے وہ سمجھوتا ایکسپریس بامبنگ ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک پورا پراپر جو ہے سمجھوتا ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا بہت اہم تھا، یہ فیب 2007 کو ہوا۔ پھر کانفلکٹ انڈیا پاکستان۔ اس کے بعد جب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو 2010 سے ہم جاتے ہیں 2020 تک۔ 2010 سے 2020 تک کا جو سفر ہے اس میں فیب 2019 بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ سال ہے، جس میں پلوامہ اٹیک ہوا، اور اس اٹیک کا جو ہے وہ اثر پاکستان پر ہوا۔ اس کا اثر جو ہے وہ انڈیا نے جس طریقے سے جو ہے وہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کا میڈیا جو ہے وہ کیا تماشے کرتا ہے۔ 2008 میں ممبئی اٹیکس، انڈیا کی تاریخ کے وہ اٹیکس جو انڈیا کبھی نہیں بھول سکتا۔ ان سب چیزوں کے کانفلکٹس جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑتے ہیں 2008 تک۔ اس کے بعد 2010 اور 20 تک کا جو سفر ہے وہ اسی طرح رہا۔ پھر 2020 سے 2025 تک کا جو سفر ہے اس میں 2025 میں آپ کو انڈیا پاکستان کی وار جو ہے وہ نظر آئی، جس میں پاکستان کے ساتھ پھر انڈیا نے جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کی، LOC پہ فائرنگ کے واقعات آئے، ڈرونز آئے، اور یہ سب معاملات جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے۔ یعنی کہ 1940 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور 2025 آ گیا ہے، لیکن انڈیا اور پاکستان کے کانفلکٹس ختم نہیں ہوئے۔ اس میں سب سے اہم کردار ہماری جو ہے وہ ملٹری نے کیا، سب سے اہم کردار ہماری پاک فورسز نے جو ہے وہ اپنایا، کیونکہ اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو ہم آج کامیاب نہ ہوتے۔ سویلین جتنے مرضی طاقتور ہوں مگر وہ دشمنوں سے اس طرح لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ ایک سیولائزڈ جو قوم ہوتی ہے، جس کو وہ جو ٹرینڈ ہوتی ہے، اس کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ یہاں پر اگر میں یہ کہوں کہ پاک بھارت جنگ پھر سے شروع ہو گئی، ہمارے جنگ اخبار، نوائے وقت اخبار اور اس ٹائم کے جتنے بھی بڑے اخبار تھے وہ ہمیشہ جو ہے وہ صرف ایک ہی بات کرتے تھے کہ بھارت نے مغربی پاکستان کو جو ہے وہ اس طرح ہٹ کیا، حملہ کر دیا، پھر جو ہے وہ پاکستان اور بھارت میں جنگ شروع ہو گئی۔ ہم اس طرح کے اخبارات میں جو ہے وہ ہمیں کٹنگز ملتی تھی، لیکن آج جب ڈیجیٹل دور ہے تو ہمیں ہر میڈیا پلیٹ فارم اور ڈیجیٹل میڈیا پر جو ہے وہ یہ خبر بآسانی ہم تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ میرے پاس وہ اخباروں کی کٹنگز بھی موجود ہیں جو باقاعدہ طور پہ ان ٹائم میں 1965 میں، 71 میں اور اس کے بعد 2000 میں، 1998 میں یہ اخباروں کی کٹنگز جو ہے وہ چھپتی رہیں کہ کانفلکٹس انڈیا پاکستان جو ہے ہوتے رہے اور یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی رہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر 2025 کا جو مارکا تھا یہ بھی پاکستان آرمی نے جیتا، اور ہم نے اپنا ہر مارکا، انڈیا کے ساتھ ہونے والی ہر جنگ میں جو کامیابی حاصل کی، اس کا سہرا صرف اور صرف پاک آرمی کے جو ہے وہ ساتھ جاتا ہے، کیونکہ پاک آرمی نے جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کی، ہمارے سپہ سالار جو بھی رہے اپنے وقت کے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس زمین پر جو ان کا قرض تھا اس کو چکایا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ زمین کے قرض کو بیٹے چکاتے ہیں، زمین کے قرض کو بیٹے چکاتے ہیں، مگر وطن جیت جاتا ہے تو مائیں ہار جاتی ہیں۔ ماؤں کے جذبوں نے جو ہے وہ بڑا کمال کیا ان جنگوں میں، جس طریقے سے ماؤں نے اپنے جذبے کا اظہار کیا، اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ جنگ لڑنے کے لیے پیش کیا، یہ کسی پاکستان آرمی کے میں جانے والے بیٹے کی ماں کا جذبہ ہی ہو سکتا ہے، یہ کسی عام ماں کا جذبہ نہیں ہو سکتا۔ ایک عام ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کبھی جو ہے وہ اپنے سے جدا کر کے، یہ حوصلے کی بات ہے، کبھی نہیں بھیجے گی، وہ ہمیشہ سے کوشش کرے گی کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ہمیشہ اس کی آنکھوں کا تارا بن کے اس کے سامنے رہے۔ کہتے ہیں نا کہ لحد میں سوتے ہیں وہ لالا جنہوں نے دی ہے قربانی، لحد میں سوتے ہیں وہ لالا جنہوں نے دی ہے یہ قربانی، ان کی ہر سانس میں گونجے آزادی کی کہانی۔
یہ اپنی قبر تک جانے تک، لحد تک جانے تک جو ہے ان کی ہر سانس جو ہے وہ اپنے ملک کی امانت ہے. جو پاکستان آرمی سے جس کا تعلق ہے، ہماری پاک افواج سے جس کا تعلق ہے، جو ایک سپاہی ہے جو اپنے ملک کے لیے جیتا ہے. میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ دشمن نے وار بھی کیا تو ہمیشہ پشت پہ کیا. یہ جو میں نے آپ کو پوری ہسٹری بتائی ہے نا انڈیا پاکستان وار کی، آپ یقین کریں یہ جب بھی یہ وار چھڑی یہ انڈیا کی ہی فرسٹریشن سے جو ہے وہ کام ہوا. پاکستان نے کبھی پہل نہیں کی، پاکستان نے کبھی حملے نہیں کیے، پاکستان نے ان کو کبھی تنگ نہیں کیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ کبھی پانی بند کیا، کبھی انہوں نے بم باری کی، کبھی انہوں نے LOC پہ فائرنگ کی، کبھی انہوں نے نہتے معصوم مظلوم لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا. اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں اور ہمیشہ سے خود مظلوم بن جاتے ہیں، خود ہی چھیڑ کے خود ہی مظلوم بن جاتے ہیں. لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی کہ پشت پہ وار کرنے والا دشمن کم ظرف ہوتا ہے. پشت پہ وار کرنے والا دشمن جو ہے وہ قابل نہیں ہوتا. دشمن نے وار کیا بھی تو پشت پر کیا، دشمن نے وار کیا بھی تو پشت پر کیا. ہمت نہ تھی کسی کے سامنے آتا اور وار کرتا. یعنی کہ ایسے جو ہے وہ کم ظرف دشمن ملا ہے ہمیں کہ جو سامنے آ کر وار بھی نہیں کرتا، وار بھی کرتا ہے تو رات کے اندھیرے میں کرتا ہے. لیکن بہرحال ایک ہوئے تھے تو بنا تھا یہ ملک. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اس ٹائم پر جو ہے وہ ہماری ایک آواز تھی کہ پاکستان چاہیے، اور قائد اعظم نے سب کو اکٹھا کر لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان چاہیے. اب ایک رہیں گے تو بچے گا پاکستان، ہمیں ایک رہنا پڑے گا. اب ہم جو سیاسی اکھاڑے پشت پناہیاں ہمیں جو حاصل ہیں سیاسی اکھاڑوں میں، جس میں ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو جو ہے وہ گندا کر رہے ہیں، یہ ہم غلط کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے جو ہے وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر آپ کو آگے بڑھ کر اپنے لیے سوچنا ہوگا کہ آپ کو ایک پینل پر آنا پڑے گا پاکستان کو بچانے کے لیے. پاکستان کے دشمن بیرونی دشمن بہت ہیں، اندرونی دشمنوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اندرونی دشمنیاں ہمیں ختم کرنی ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں کیوں اداس ہو، وہ پوچھ رہے ہیں کیوں اداس ہو، کیا کہوں انہیں کچھ جان سے پیارے دوست کھوئے ہیں. یہ وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے بارڈرز پہ کھڑے ہماری حفاظت کر رہے ہیں. اور یہ حفاظت اگر نہ کرتے تو آج ہم چین اور سکون کی نیند نہ سو سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے روزانہ ان کا مورال جو ہے وہ اپ گریڈ کریں. ہم روزانہ ان کے لیے کچھ اچھا کہیں تاکہ وہ ان کے حوصلے جو ہے وہ بلند ہو. ابھی یہ نہ سمجھے کہ پاک بھارت جنگ ختم ہو گئی ہے اور یہ ڈر اور خوف ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہوگا. دشمن ہمیشہ دشمن ہوتا ہے، پیٹھ کے پیچھے وار کرتا ہے، سامنے آ کے وار کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ دشمن میں نہیں ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہاں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ مٹی کی محبت ہم اشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت ہم اشفتہ سروں نے وہ قرض بھی اتارے ہیں جو واجب نہ تھے. یعنی ہمارے جو سپاہی اس وقت بارڈر پر کھڑے ہیں وہ قرض بھی اتار رہے ہیں جو ان پہ واجب نہیں ہے. یہ صرف ان کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم اپنی پاک افواج کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ان کا مورال نہ ڈاؤن ہونے دیں. ابھی یہ مت سمجھیں کہ یہ خطرہ ٹل چکا ہے، انڈیا بھاگ چکا ہے، ہم نے اس کو دھول چٹا دی ہے. دشمن کسی بھی وقت وار کر سکتا ہے، ہم ہر وقت تیار ہیں اور ہم اس کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت جو ہے ہم وقت یہاں پر ہماری ملٹری فورسز جو ہیں وہ اپنی ٹریننگ پر ہیں. یہ مت سمجھے کوئی کہ ہم جو ہے وہ غافل ہیں، غافل کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر زندگی میں آپ نے آگے بڑھنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو پھر اپنی ہمت کو ٹوٹنے نہیں دینا. جب تک آپ کی ہمت سلامت ہے آپ سلامت ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اور شہداء کی عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ان جنگی وار میں، جو میں نے ابھی ہسٹری آپ کو بتائی ہے پورے 1940 سے 2025 تک انڈیا پاکستان کانفلکٹس کی، جنگوں کی، اور جو بھی معاملات ہوئے. کیونکہ انڈیا میں کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے پاکستان پہ ڈال دیتا ہے. ان کے اپنے بھی لوگ کرتے ہیں تو وہ پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جنگ کا کوئی موضوع بن جائے، کسی نہ کسی طریقے سے جنگ چھیڑنے کے لیے ان کو کوئی جو ہے وہ معاملہ مل جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک بیوی جو ہے اور ایک شوہر جو ہے وہ لڑنے کے صرف بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات مل جائے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں. اسی طرح انڈیا پاکستان کی لڑائی ہے، ہر وقت لڑتے ہیں. لڑنے کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انڈیا کو جو ہے وہ موضوع چاہیے ہوتا ہے کہ جو ہے وہ یہ موضوع بن جائے اور ہم جو ہے وہ سارے کا سارا بلیم جو ہے وہ ڈال دیں اس کے اوپر، پاکستان کے اوپر. تو یہ جو قسم کھاتے ہیں نا اپنی مٹی کی، وہ کبھی ہارتے نہیں ہیں اور وہ دیس کو مٹنے نہیں دیتے. سب سے پہلی بات نہ وہ پرچم کو جھکنے دیتے ہیں. ان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ وہ غازی یا شہید کہلائیں. تو صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ بکتے نہیں ہیں اور کبھی بھی پاکستانیوں کو تم خرید نہیں سکتے. جو بھی کانفلکٹس رہے انڈیا پاکستان کے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاک فوج نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور ہمارے سپہ سالار حافظ صاحب، میں ہمیشہ سے ان کی بڑی فین بھی رہی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں
کہ جس طریقے سے ہمارے سپاہ سالار نے اس وقت میں پاکستان کا نام روشن کیا اور جس طریقے سے اپنی ملٹری فورسز کو، اپنی پاک آرمی، اپنی تمام فورسز کو جو ہے وہ سٹینڈ کیا، یہ ایک بہت بڑی کریڈیبلٹی ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اپنے گھر کا شیر ہے اور ہم اپنے گھر کے شیر کی عزت کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے گھر کے شیر کو نہیں مارنا، اپنے گھر کے شیر کو جو ہے وہ برا بھلا نہیں کہنا، ورنہ ارد گرد کے کتے جو ہے وہ آپ کو نوچ کھائیں گے۔ تو صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت میں ہمیں صرف پاک آرمی کا ساتھ دینا ہے، ہمیں اپنا ساتھ دینا ہے، ہمیں اپنے پاکستان کا ساتھ دینا ہے اور ہر وقت ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا پازیٹیو کرتے رہنا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم ہمیشہ سے پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے اور ہماری آن بان شان سب پاکستان سے ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا ویلاگ بس یہیں تک۔ مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا، اس کو شیئر بھی کریں، اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ یہاں آپ کو میرا ایک بالکل نیا انداز لگے گا اور ایک بالکل نئے انداز سے صرف اپنی پاکستان کی محبت میں جو ہے وہ یہاں میں آپ کو ویلاگ کرتی نظر آؤں گی۔ تو میرے اس ویلاگ کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، پاکستان کی محبت میں شیئر کیا کریں۔ جہاں آپ میاں بیوی والے میرے ویلاگز شیئر کرتے ہیں، وہیں پر آپ میری پاک آرمی سے محبت اور ایک محب وطن پاکستانی جو ہے وہ ایک ڈاکٹر اور ایک اینکر پرسن کا جو جذبہ ہے اس کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں۔ مجھے بہت اچھا لگے گا۔ تھینک یو۔